میرے کو करोड़ रुपये की गड्डी अल्लाह के फजल दे नाल मैं ओदी चाबी दे छड्डांगा, पता लग जाएगा भी इन्हू किन्ना कुरान आउंदा ते किन्ना नहीं। इस ऑफर को कबूल करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुफ्ती समर अब्बास अतारी साहब ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को 1 करोड़ की गाड़ी देने की ऑफ़र की है। आखिर उन्होंने इतनी बड़ी ऑफ़र क्यों की है, इसकी असल हकीकत क्या है, ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। जज़ाकल्लाह। ना इंजीनियर वो जाहिल है, बदतरीन है, कमीना है, झूठा है, बेबाक है, इस सदी का सब तो बड़ा खंजीर है। समझ आ गई है? वह नहीं गल है जे इख्तलाफ करने की लोड़ भी नहीं आगी, तुसी कर भी नहीं सकते। जे तो तू मिर्जे का हिमैती है ना ते तू 10 मिनट कढ़, फिर मैं करदा ही मिर्जे ते हाँ। समझ आ रही ना? देखो तुहाडे अंदर ये शऊर ही कोई नहीं यार, और कोई साहब ते कोई फलाना ते कोई टमकाना। जेड़ा बंदा किसी नू मनदा ही नहीं, कमरे च बह के पागल हो गया है और कहता मैं सवेर दी नमाज रफज दैन, दोपहर दी छड़ के शाम दी हाथ लमका के, ते मैं कहा जेड़ा उलमा तो दूर हुंदा धोबी दा वो कुत्ता बनदा, ना करदा रहिंदा ने ना घाड़दा रहिंदा जे। कुछ शर्म होनी चाहिए। जाहिल नू इमाम और पेशवा मन्नी बैठे हो, उलमा तुहानू दसदे पए ने भी ये गुस्ताख है, बेअदब है। अच्छा फिर कोई एक मसलक नहीं, सारे मसलकां दे उलमा दसदे पए ने, लेकिन साडे मुंडियां नू फिर इन्हां दा दिमाग खराब, इन्हां नू समझ नहीं आउंदी जनाब। एडी शराफत तुहाडे च वड़ गई है। सारा दीन अरबी च आया है। मैं जिम्मेदारी दे नाल कहंदा पिया, ए मिर्जा एक रकू कुरान दा पढ़ के सुना तेरे सारे दे सामने, मेरे को करोड़ रुपये की गड्डी अल्लाह के फजल दे नाल मैं ओदी चाबी दे छड्डांगा, पता लग जाएगा भी इन्हू किन्ना कुरान आउंदा ते किन्ना नहीं आउंदा। मैं जिम्मेदारी दे नाल कहंदा पिया, ए मिर्जा एक रकू कुरान दा पढ़ के सुना तेरे सारे दे सामने, मेरे को करोड़ रुपये की गड्डी अल्लाह के फजल दे नाल मैं ओदी चाबी दे छड्डांगा, पता लग जाएगा भी इन्हू किन्ना कुरान आउंदा ते किन्ना नहीं आउंदा। मैं जिम्मेदारी दे नाल कहंदा पिया, ए मिर्जा एक रकू कुरान दा पढ़ के सुना तेरे सारे दे सामने, मेरे को करोड़ रुपये की गड्डी अल्लाह के फजल दे नाल मैं ओदी चाबी दे छड्डांगा, पता लग जाएगा भी इन्हू किन्ना कुरान आउंदा ते किन्ना नहीं आउंदा। को खुदा दा खौफ करो यार, किहड़े जाहिल दे पिछे टुर पे। साडा भी नहीं दिल करदा तैनू मुसलमान आखीए, बल्कि साडा दिल ही नहीं करदा तैनू बंदा आखीए। डंगरा साडा दिल ही नहीं करदा। ऐ किहड़ी गल होई यार? को बंदे ते खुदा दी कसम बंदे च को गैरत होनी चाहिए, को शर्म हया होनी चाहिए। अजे तक जनाब अली सॉफ्ट कॉर्नर लैके बैठे हो यार। और जी मेरा है सवाल है, मेरा है, जेड़ा ज्यादा सवाल करे तो वैसे ही गुमराह होंदा है। कि इन्हें तुहानू सवाल ही सिखाए ने, ते गुमराह है तो तां सिखाए ने ना। ते तुसी कहोगे फिर साडे दीन च बंदा सवाल नहीं कर सकदा। ते मैं क्या सवाल करने ते मरे, नमाज दा कर, वुजू दा कर, गुसल दा कर, जेड़ा तेरे कोल पुछया जाना, जेड़ा तेरे वास्ते जरूरी है। ऐ तुसी वेख लो जिन्ने मिर्जे दे मनण वाले जे, ना इन्हां दी दाढ़ी पूरी हुंदी जे, ना ही ये 5 वक्त दे नमाजी हुंदे जे, ना ही ये बुजुर्गां दा अदब करदे जे, ना ही इन्हां नूं कुरान पढ़ा। बस बुखारी दियां 3 दिशा 3560 2590 फलानी 0, बस बुखारी दियां 3 दिशा 3560 2590 फलानी 0, बस बुखारी दियां 3 दिशा 3560 2590 फलानी 0। मैं कहा तू 10 मिनट कढ़, तेरी मैं हर शह 0 करके जावांगा, तो गल ही कोई नहीं जनाब। चवल जानदी है ना, तेनू अजान आउंदी है ना, तेनू कुरान आउंदा है ना, तेनू सहाबा दी शान परले दर्जे दा बदतमीज है, और तू आके गल्लां करदा पिया। इस वास्ते शर्म जा पैदा करनी चाहिए। अफसोस हुंदा यार साडे लोकां दे उत्ते, इन्हां दे अंदर गैरत ही मर गई है यार। इन्ना कुछ उलमा ने दसिया, ये बंदा दायरा इस्लाम तो खारिज जे, एदा इस्लाम नाल तल्लक नहीं। हाँ उलमा दे कोल बैठे और तुहाडे विच भी शऊर होवे तो सुन के वेख लो, इहदे पल्ले मुसलमानियत नहीं है, इहदे मूंह नूं बवासीर है, बक बक करदा है, बेहयाई है, बेहया है, गुस्ताख है, बेअदब है। और यही वजह है कि आज कमरे च लोग के बैठा है और बाहर सगोटियां लगियां ने, किते मैनू कोई कह ना जावे। मैं क्या पुत्र तू दीनदार नहीं, तू किसी दा पालतू है, और जिन्हां दा तू डॉगी है ना, वो फिर तेरी हिफाजत कर दे जे। आज ये कहंदा बाबे शह को नहीं, मेरे बाबियां ने तुहाडे पल्ले छड़िया की है जनाब। है वड्डा भी एक मिर्जा आया सी, वो भी मिर्जा, ये भी मिर्जा, वो भी कमीना, ये भी कमीना, वो भी गुस्ताख, ये भी गुस्ताख, वो भी गंदा, ये भी गंदा। ते मेरे बाबियां ने वो नहीं चलन दिता, तू तो शह ही कोई नहीं, तू तो अतारी दी सट ही नहीं सहनी। ये मैं तेनू सही कहंदा पिया। उलमा 1000 मरतबा 10 और फिर गुस्ताखी करके लफज, ओ जी मेरा कॉन्टेस्ट ये था, मेरे कहने का मतलब ये था। गलत सवालात उम्मत नू तफरके च पा छड़िया, उम्मत नू तोड़ के रख छड़िया। ओदा कहंदे ने सारे इकट्ठे हो जाओ और हर दे उत्ते इतराज भी हुंदा पिया। ये क्या तरीका कार है? इन्हां नू कुत्ता आखो बड़ी दर्द। मैनू कई बंदे कुत्ता ना आख्या कर। मैं कहा यार जरा कुत्ता कहना टपदे ने ना, ये होर किसे लफज नहीं टपदे, इस तो मैं कहना कुत्ते ने। ये जिन्ने गुस्ताख ने, इन्हां दा इस्लाम और मुसलमानियत दे नाल ताल्लुक नहीं है। जज़ाकल्लाह। यार इंज ना करो भाई, महफिल हुंदी पई, बैठो इत्थे, बैठो 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 बैठो।
یہ جننے گستاخ نے انہاں دا اسلام اور مسلمانیت دے نال تعلق نہیں ہے. جزاک اللہ. او با یار انج نہ کرو بھائی, محفل ہوندی پئی, بیٹھو بیٹھو. یہ جننے گستاخ نے انہاں دا اسلام اور مسلمانیت دے نال تعلق نہیں ہے. جزاک اللہ. او با یار انج نہ کرو بھائی, محفل ہوندی پئی, بیٹھو بیٹھو. اچھا بھائی, آ جڑے آ ویڈیو والے ہو نا جی, اے ویڈیو والیاں دا نا ویڈیو والے جننے نے اے تسی کوئی تماشے والا لفظ نہیں اگے چڑھانا. اے ساریاں دا پتہ کر کے تسی میں دسنا بھی یہ بندے کون کون نے, انہاں دی آئی ڈی دا نام کی ہے. بسا اوقات اپنی ویورشپ واسطے بڑا ڈرامہ کر دے جے. بہ جا پتر تھلے, اس واسطے کوئی غلط چیز, کوئی غلط تھم ہلا نہیں لانا تسی. تو ان کے حلال کے پیسوں کی انورٹڈ کاماز میں مولوی کے پاس 1 کروڑ روپے کی گاڑی ہے, تو وہ کہتا ہے کہ اس کی چابیاں میں انجینئر کو دے دوں گا. گالیوں والی سرکار یعنی کہ مفتی سمر عباس اتاری حفظہ اللہ تعالی نے اس ویڈیو میں مجھے ایک چیلنج دیا, بلکہ ایک آفر دی کہ اگر انجینئر ہماری مرضی کے مطابق قرآن پاک میں جو رکوع ہم بتائیں گے اس کی تلاوت دیکھ کر دے, تو ان کے حلال کے پیسوں کی انورٹڈ کاماز میں مولوی کے پاس 1 کروڑ روپے کی گاڑی ہے, تو وہ کہتا ہے کہ اس کی چابیاں میں انجینئر کو دے دوں گا. تو انشاءاللہ تعالی میں بھی اپنے اسٹوڈنٹ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ 1 کروڑ روپے کی گاڑی جو مجھے ملے گی, میں 1 روپیہ بھی اپنی ذات کے اوپر نہیں لگاؤں گا, بلکہ اس کو دین کے کام میں ہی صرف کروں گا. عین ممکن ہے کہ اس کا کچھ حصہ میں گالیوں والی سرکار کے مدرسے کے لیے چیک لکھ دوں. تو میں اس آفر کو قبول کرتا ہوں اپنی ویڈیو کے اندر. اب میں انتظار کروں گا گالیوں والی سرکار کا کہ وہ مجھے بتائیں کہ کون سا رکوع ہے جو میں نے تلاوت کرنا ہے. وہ رکوع میں تلاوت کروں گا اور اس پہ بات ختم نہیں ہوگی. ویسے تو ان کی ریکوائرمنٹ پوری ہوگی. اب میری ریکوائرمنٹ اس کے بعد یہ ہے کہ جب مجھے 1 کروڑ روپے کی گاڑی مل جائے گی تو اس کے بعد ہم ایک مدنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں آج ہی, کہ آپ نے اپنے پیر و مرشد باپا جانی المعروف دادا صاحب کی گھوڑی, ان کو بھی کہنا ہے کہ وہی رکوع وہ بھی تلاوت کریں, اور آپ کے مفتی اعظم بھی تلاوت کریں, اور دعوت اسلامی کے جو مفتی اعظم ہیں مفتی حسان اتاری صاحب وہ بھی وہی رکوع تلاوت کریں گے, اور پبلک فیصلہ کرے گی. بلکہ دوسرے فرقوں کے قراء جو ہیں وہ فیصلہ کر دیں گے کہ کس نے قرآن جو ہے وہ تجوید کے ساتھ لحن جلی کی غلطیوں کو اوائڈ کرتے ہوئے پڑھا ہے. انشاءاللہ حق کا حق ہونا ظاہر ہو جائے گا. رکوع آپ کی مرضی کا ہوگا, جو مشکل سے مشکل رکوع آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں وہ کریں. انشاءاللہ تعالی میں ویڈیو میں اس کی ریکارڈنگ کروا دوں گا. اور آپ کے جو امیر اہل سنت ہیں المعروف باپا جانی مولانا الیاس قادری صاحب, جو ہمارے بھی ایکس مرشد رہے ہیں, اگلے دنوں ان کی ویڈیو منظر عام پر آئی جس میں وہ قرآن پاک کی ایک آیت کو کوشش کے باوجود صحیح پڑھ نہیں پا رہے. غوث وقت کا یہ حال ہے. انہوں نے آیت کو پڑھا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اور ان کی زبان پہ یہ چڑھ ہی نہیں رہی ہے, الفاظ ہی بھول رہے ہیں, بار بار کوشش کر رہے ہیں. اور جو دعوت اسلامی کے مفتی اعظم ہیں حسان اتاری صاحب, انہوں نے پیچھے سے لقمہ دیا اور غلط دیا, بِأَيْدِيكُمْ بول دیا انہوں نے. یعنی کہ امیر اہل سنت انہوں نے بھی آیت کو غلط پڑھا, اور جس نے لقمہ دیا مفتی اعظم دعوت اسلامی کا حسان اتاری, اس نے بھی بِأَيْدِيكُمْ کی بجائے بِأَيْدِيكُمْ بولا. تو کیا اس کی بنیاد پہ میں یہ ڈکلیئر کر دوں کہ تمہارے مفتی اعظم کو بھی قرآن نہیں آتا, تمہارے امیر اہل سنت کو بھی قرآن نہیں آتا؟ تو یہ زیادتی والی بات ہوگی. میرا خیال ہے یہ ایک مثال کافی ہے. ویسے تو میں نے تمام مکاتب فکر کے علماء کی غلطیاں اس طرح کی ہائی لائٹ کی ہیں, اور یہ ہائی لائٹ میں نے اس صورت میں کی تھی جب انہوں نے میرا کوئی سلپ آف ٹنگ جو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا تھا. اس کے جواب میں نے سب کی ہائی لائٹ کی, اور یہ پریزنٹ کرتے ہیں کہ انجینئر صاحب باقیوں کو چیلنج دیتے ہیں اور یہ خود غلطیاں کر رہے ہیں. ہم نے کب کہا ہے کہ ہم غلطیوں سے پاک ہیں یا معصوم ہیں؟ پڑھنے میں غلطی ہو جاتی ہے, لیکن تمہارے مفتی اعظم جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ ہے کہ وہ عربی بھی جانتے ہیں, قرآن ان سے کوئی بہتر نہیں جانتا, مفتی منیب الرحمان صاحب حتیٰ یکونوا مؤمنون پڑھ رہے ہیں, حالانکہ ان کو بخوبی معلوم ہے کہ یکونو کے بعد مؤمنین آتا ہے, مؤمنون نہیں آتا. غلطی کر دی. دوسرے مفتی اعظم جو ہیں دیوبند کے تقی عثمانی صاحب, انہوں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں 4 غلطیاں کی, اور لقمہ پیچھے سے دیا, اور لقمہ بھی انہوں نے غلط لے لیا. مولانا فضل الرحمان صاحب
انہوں نے تو آیت خود بنا لی. یعنی ان کو پتا تھا اس طرح کی کوئی آیت ہے, تو عربی آنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ آیت خود بنا سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے مفتی طارق مسعود صاحب ما تخطہ بیمینک انہوں نے پڑھ دیا, حالانکہ وہاں پہ لا تھا, ترجمہ درست ہے, لیکن وہ آیت میں انہوں نے عربی جاننے کی وجہ سے یہ فائدہ ہوتا ہے نا, اگر آپ کو عربی آتی ہو تو آپ اپنی مرضی سے قرآن پاک کی آیت خود بھی بنا سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو سعود بن ابراہیم الشریم ہیں امام کعبہ, انہوں نے تو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے, جو کہ مسلمانوں کے بچے بچے کو یاد ہے, قل هو اللہ احد اللہ الصمد الذی لم یلد ولم یولد پڑھ دیا. اسی طریقے سے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کے بعد وہ بھول گئے. ھدی للعالمین, ھدی للمتقین کہنا ہی بھول گئے, کبھی کچھ پڑھ رہے ہیں کبھی کچھ پڑھ رہے ہیں. تو ہم کہیں گے کہ ان کو کیا قرآن پاک نہیں آتا؟ تو اس طریقے سے جب آپ غلطیاں نکالتے ہیں تو میں الحمدللہ آج اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میں وہ رکوع تلاوت کروں گا اور کوشش کروں گا اس چیز کی کہ وہ 1 کروڑ روپے کا انعام حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. بہرحال اگر وہی رکوع اچھے طریقے سے باپا جانی نے تلاوت کر دیا تو انشاءاللہ اس میں سے کچھ میں بھی ان کو گفٹ کر دوں گا, لیکن سارا نہیں گفٹ کروں گا. ظاہر ہم نے دعوت کے کام کے لیے اتنا یہ جو تگ و دو کرتے ہیں تو اس میں ہماری کافی زیادہ ایفرٹس بھی لگتی ہیں, پیسہ بھی لگتا ہے. تو ہم آج کی ڈیٹ میں یعنی کہ 3 مئی 2026 کو گالیوں والی سرکار یعنی کہ مفتی سمر اتاری صاحب کا یہ چیلنج قبول کرتے ہوئے ہم انتظار میں ہیں کہ انہوں نے وہ رکوع بتانا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم تلاوت کریں گے اور پوری دنیا فیصلہ کرے گی انشاءاللہ تعالی. رہا یہ کہنا کہ جو عربی غلط پڑھتا ہے تو وہ جب درس دے گا تو غلط دے گا, میرے بھائی ہم نے تو کبھی قرآن کا ترجمہ خود سے پریزنٹ ہی نہیں کیا. ہم تو کہتے ہیں کہ بریلوی ہو تو احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لو, دیوبندی ہو تو اشرف علی تھانوی دیوبندی کا ترجمہ پڑھ لو, اگر اہل حدیث ہو تو اہل حدیث عالم جوناگڑھی صاحب کا ترجمہ پڑھ لو, شیعہ ہو تو سید فرمان علی شاہ صاحب کا ترجمہ پڑھ لو, اور اگر ان فرقوں سے نکل کے کوئی ترجمہ پڑھنا چاہتے ہو تو فتح محمد جلندری صاحب کا پڑھ لو, مولانا مودودی کا پڑھ لو. ہم تو کہتے ہیں کہ کسی بہانے آپ پڑھو, نہ کہ یہ کہ آپ ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر یہ بات کہیں کہ جو شخص قرآن و حدیث ڈائریکٹ پڑھتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے. اپنے ذام میں بالکل درست کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ان کے فرقوں سے گمراہ ہو جاتا ہے, یعنی کہ اس کا رڈز یہ بن جاتا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. علمی پوائنٹ نمبر 2, گالیوں والی سرکار کہتی ہے کہ جی انجینئر کو چاہیے مرد میدان بنے, اور وہ اس میں مثال دیتے ہیں بابا جی خادم رضوی کی کہ وہ تو جلسوں سے خطاب کرتے تھے, تو انجینئر کو بھی چاہیے کہ باہر نکلے تاکہ ہم کوئی اپنا زومبی اس کے اوپر چڑھا دیں اور اس سے جان چھڑا لیں. یہ میں اس کی تشریح کر رہا ہوں. اور وہ کہتا ہے کہ اس کو سیکیورٹی اداروں نے پناہ دی ہوئی ہے اور یہ جن کا پالتو ہے وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. بھئی واقعتاً میری حفاظت وہی کرتا ہے جس کا میں پالتو ہوں, اور وہ رب العالمین ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے الحمدللہ. باقی پالتو تو وہ ہیں جنہوں نے 2017 کے دھرنے دیے ختم نبوت کے نام کے اوپر, اور بعد میں 5-5 ہزار روپیہ لے کے ہماری اسٹیبلشمنٹ سے تو واپس چلے گئے, اور سارا انقلاب جو ہے وہ تو شیر افضل مروت ہو گیا ان کا. تو وہ پتہ چل گیا ہے کہ کون جو ہے وہ کن کے پالتو ہیں. باقی آپ خادم رضوی صاحب کی مثال دے رہے ہیں, آپ کو چاہیے تھا اپنے مرشد کی مثال دیتے جن کے آپ ہاتھ جا کے چومتے ہیں, وہ امیر اہل سنت ہیں باپا جانی, کہ جیسا کہ وہ مرد میدان ہیں اور باہر نکل کے خطاب کرتے ہیں. 1996 میں جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں 2nd ایئر میں تھا, آج سے 30 سال پہلے, آج ہے 3 مئی 2026, 30 سال پہلے باپا جانی پہ لاہور میں قاتلانہ حملہ ہوا, 2 یا 3 ان کے ساتھی شہید ہو گئے. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, باپا جانی باہر نہیں نکلے. اس دن سے سندھ گورنمنٹ نے ان کو 4 گارڈز دیے ہوئے, اور ان کی مرضی کے, وہ دعوت اسلامی کے ہی ہیں, اسی طرح کا حلیہ ہے ان کا, اور وہ انہی گارڈز کے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں. 1999 میں نے فیضان مدینہ کراچی میں ان کے پیچھے نماز پڑھی, اور اس قسم کی نماز میں نے کبھی دوبارہ نہیں پڑھی, نہ اللہ تعالیٰ مجھے اس قسم کی نماز پڑھوائے, کیونکہ میں بالکل باپا جانی کے پیچھے کھڑا تھا اپنی عقیدت کی وجہ سے. میں کافی دیر پہلے وضو کر کے بیٹھ گیا, اس وقت اتنا رش بھی نہیں تھا, اس وقت تو وہ نماز خود ہی امامت کروایا کرتے تھے. لیکن جب وہ آئے تو ان کے ساتھ اتنے بڑے بڑے کلاشن کوفس والے گارڈز تھے,
اور نماز کے دوران 2 گارڈز ان کے دائیں بائیں نمازیوں کی طرف منہ کر کے ان کی نمازیں خراب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے. ہم پوری نماز میں ڈرتے رہے کہ پتہ نہیں ہم تھوڑے سے ہلے تو کلاشنکوف ہماری طرف ہی آ جائے گی. اور یہ وہ ہیں باپا جانی کے جو غوث وقت ہیں, اور ان کے بارے میں ان کا کلیم ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, بے شک جو اللہ کے اولیاء ہیں انہیں نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے. اور غم ایسا لگا ہوا ہے کہ نماز بھی وہ گارڈز کے بغیر نہیں پڑھتے. اب تو آج کل تو انہوں نے بلٹ پروف شیشہ لگا لیا ہے, اس کے پیچھے وہ اس طرح پھر رہے ہوتے ہیں جس طرح آپ کو چڑیا گھر میں کوئی شیر, چلے میں مدینے کے کتے والی مثال نہیں دیتا, شیر جو ہے وہ ایسے پھر رہا ہوتا ہے تو وہ بلٹ پروف شیشے کے پیچھے زیارت کروا رہے ہوتے ہیں. تو بھائی اپنے باپا جانی کو, امیر اہل سنت کو ہوا لگواؤ نا. مجھے کہتے ہو کہ جی مینار پاکستان پہ آ جائے, یہ مرد میدان بنے, تو تمہارے تو اپنے باپا جانی کوئی مرد میدان نہیں ہے. باقی باپا جانی سے جو ہماری عقیدت ہے وہ اپنی جگہ ہے. میں تو باپا جانی کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ میری طرف سے ان کے لیے چمی ہے. انہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ آج ہم ان کے عوام کو منانے میں یہ کامیاب ہو گئے ہیں کہ یہ بزرگ کس طریقے سے اپنے سلسلے اور اپنی فرنچائز کھول کے جاتے ہیں. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج یہی گالیوں والی سرکار سمر عباس اتاری اپنے ساتھ اتاری لکھتا ہے, قادری نہیں لکھتا, کیونکہ قادری نسبت اب ختم ہو چکی. اتاری کے اندر قادری بھی آ جاتا ہے, رضوی بھی آ جاتا ہے, زیائی بھی آ جاتا ہے. اور یہ باپا جانی نے اتنا بڑا کارنامہ کیا کہ انہوں نے, جب ہم لوگ دعوت اسلامی میں تھے, میں بات کر رہا ہوں 1988-89 کی, اس وقت ہم اپنے نام کے ساتھ لکھا کرتے تھے قادری, رضوی, زیائی اور اتاری. پھر 2001 میں انہوں نے اناؤنسمنٹ کی کہ آندہ کے بعد صرف اتاری لکھیں گے. اتاری کا مطلب یہ ہے کہ آپ قادری بھی ہیں, اتاری کا مطلب ہے کہ آپ رضوی بھی ہیں, زیائی بھی ہیں. تو اس لیے میں نے ان کے لیے چمی دی تھی کہ آپ نے عبد القادر جیلانی کی سیٹ باقیاتاً سنبھالی ہے, کیونکہ عبد القادر جیلانی نے بھی یہ سیٹ جنید بغدادی سے چھینی تھی. لو سامو, ہاں کشف المحجوب کھول کے دیکھیں, جو تصوف کے 12 سلسلے ہیں ان میں ایک سلسلہ جنیدیہ ہے, قادری ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. کیونکہ علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش, جنہوں نے کشف المحجوب لکھی, یہ فوت ہوئے ہیں 465 ہجری میں, اور شیخ عبد القادر جیلانی ان کے مرنے کے 6 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں 471 ہجری میں. تو ظاہر ہے کہ جو علی بن عثمان حجویری کے مرنے کے بعد پیدا ہو رہا ہے تو اس کا سلسلہ تو انہوں نے کشف المحجوب میں نہیں لکھنا تھا. پچھلے 400 سال سے, اس میں بھی چلیں شروع کے آپ 200-250 سال نکال دیں یا 300 سال, 100-125 سال آپ کہہ لیں, اس میں تو یہ سلسلے ان کے یہ چل رہے تھے 12 سلسلے تصوف کے, ان میں جنیدی سلسلہ تھا. اب ہوا یہ کہ عبد القادر جیلانی جب انہوں نے اپنی جوبن حاصل کر لی اور وہ فوت ہوئے ہیں 90 سال کی عمر میں 571 ہجری میں, تو جب انہوں نے دیکھا کہ میں نے اتنا ہلکا اثر قائم کر لیا تو انہوں نے قادری سلسلہ اپنی نسبت سے, عبد القادر نام تھا, قادری سلسلہ جاری کیا, اور جاری ایسا کیا کہ جنیدی سلسلے کو ختم ہی کر دیا. آج دنیا میں قادری سلسلہ ہے, جنیدی سلسلہ ہے ہی کوئی نہیں ہے, اور جنیدی وہی ہیں جو قادری تھے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں 4 واسطوں سے میں جنید بغدادی کا ہی تو مرید ہوں الٹیمیٹلی, ابو بکر شبلی کے تحت, کیونکہ ابو بکر شبلی کے شیخ ہیں جنید بغدادی, ان کے شیخ ہیں سری سکتی, ان کے شیخ ہیں معروف کرخی, ان کے شیخ ہیں داؤد تائی, ان کے شیخ ہیں حبیب العجمی, اور ان کے ہیں حسن بصری, اور ان کے متھے انہوں نے مارا کہ وہ مولا علی کے خلیفہ تھے. حالانکہ امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ حسن بصری کی ملاقات سماعت کے پوائنٹ آف ویو سے کسی بدری صحابی سے ثابت ہی نہیں ہے سوائے سعد ابن ابی وقاص کے. امام مسلم نے سلسلہ عالیہ قادریہ کے اوپر اس کے گلے پہ آرا چلا دیا یہ کہہ کے کہ حسن بصری کی ملاقات صرف ایک بدری صحابی سے ثابت ہے, سعد بن ابی وقاص, جن کا نام سعد بن مالک بھی ہے, اور وہ بھی اس لیے کہ وہ 56 ہجری میں فوت ہوئے. مولا علی تو 40 ہجری میں فوت ہو گئے تھے. حسن بصری کی کوئی سماعت مولا علی سے ثابت نہیں ہے. یہ امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے, صحیح مسلم کا حصہ ہے. دوسری طرف علی بن عثمان حجویری جو ہیں وہ 2 واسطوں سے ابو بکر شبلی کے بیعت میں آتے ہیں, اور پھر وہ سلسلہ پیچھے وہی چلتا ہے. یعنی عبد القادر جیلانی کو ابو بکر شبلی تک پہنچنے کے لیے 4 واسطوں کی ضرورت ہے, علی بن عثمان حجویری کو 2 واسطوں کی ضرورت ہے, اور ان کے اوپر پھر پیر ہیں ابو بکر شبلی کے شیخ ہیں جنید بغدادی. تو الحمدللہ
جو فرینچائز جنید بغدادی سے چھین کے عبد القادر جیلانی نے اپنے نام پہ کی تھی قادری سلسلے، میرے باپا جانی نے، ہائے میرے باپا جانی جیسا تے ہے ہی کوئی نہیں، سلسلہ قادریہ تے ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ انہوں نے اس کو اتاری سلسلہ بنا دیا، اور یہ ان کا رائٹ ہے۔ اگر عبد القادر جیلانی کا یہ رائٹ ہے کہ وہ جنیدی کو قادری بنائے، تو میرے باپا جانی کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ قادری کو ختم کر کے اتاری بنائے۔ چمی بابا جانی آپ کے لیے، جزاک اللہ خیرہ، آپ نے مسئلہ حل کر دیا۔ انشاءاللہ آپ کے بعد کوئی اور آئے گا اور اتاری کو بھی ختم کر دے گا۔ ویسے ایک بابا ہے وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے جس نے سارے بابے پوڑ کے رہتے نے، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ الحمدللہ۔ علمی پوائنٹ نمبر 3، گالیوں والی سرکار یعنی کہ عباس اتاری حفظہ اللہ تعالی، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اور ہمارے بڑوں نے بڑا مرزا ختم کر دیا، تو مرزا جونیئر تے شاہی کوئی نہیں۔ پہلے آپ کلیئر کر لیں کہ میں مرزا جونیئر نہیں ہوں بھائی، میں ہوں مرزا سینئر، انجینئر محمد علی مرزا سینئر، کیونکہ جو مرزا جونیئر ہے نا وہ چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ کی جائز اولاد تھا، اور ہم نے ختم نبوت کے اس پلیٹ فارم سے صرف قادیانیوں کے خلاف آواز بلند نہیں کی، بلکہ جس نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا، ہمارا ایک رجز اس کو لے اڑا۔ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں، خواہ کوئی چشتی دجال ہو بقول آپ کے، کیونکہ آپ لوگوں نے مناظرے لڑے ہیں، حرام کی کمائیاں کھائی ہیں ان کتابوں کی، میرے ڈر کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ جو پہ گیا جو تھوڑے بابے نو پہ گیا جو، یہی ہے گالیوں والی سرکار، اور کھا گیا تیرے بابے نو، کھا گیا، ڈکار بھی نہیں ماریا اللہ دے فضل نال۔ ہاں الحمدللہ۔ تو ہم نے اللہ کے فضل سے علمی طریقے سے اس دجال کا مقابلہ کیا، ہم صرف اینٹی قادیانی نہیں ہیں بلکہ ہم ختم نبوت کے اوپر کام کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باقی تمہارا یہ کہنا کہ وہ فتنہ ختم کر دیا، وہ فتنہ آج تک موجود ہے، یہ بھی 3-4 دن پہلے مناظرہ ہوا ہے لندن کے اندر، اور وہ فتنہ سر چڑھ کے بول رہا ہے تمہارے بابوں کی وجہ سے، وہ لا کے چشتی رسول اللہ پیش کر رہے ہیں، تھانوی رسول اللہ پیش کر رہے ہیں، شبلی رسول اللہ پیش کر رہے ہیں، اور تمہارے بزرگوں کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ غلام احمد قادیانی دجال کو آج تک زندہ رکھا ہے تمہارے بزرگوں نے، کہتے ہو جی وہ جی پیر میرلی شاہ صاحب ٹارزن تھے، پہنچ گئے تھے۔ اللہ کے بندو، وہ تو نگاہیں مار کے کچھ کر سکتے تھے، قادیان میں اس کو جلا کے راکھ کر دیتے۔ کہتے ہیں جی وہ لاہور آیا نہیں، اور گریٹ برٹن نے نہیں آنے دیا، انہوں نے کہا یہ تجھے مروا دیں گے، کیونکہ یہ اپنے ساتھ کافی دہشت گرد گنڈے لے کے گیا ہوا تھا، جس طرح کہ تم نے بھی اپنے سٹیج پہ نہیں رکھا، اور چک کے باہر سٹو۔ ہاں اس قسم کے کافی سارے پیر میرلی شاہ صاحب وہاں سے لے کے گئے ہوئے تھے، اور زیادہ تر ان میں پٹھان تھے۔ تو گریٹ برٹن نے کہا یہ فتنہ کھڑا ہو جائے گا، غلام احمد قادیانی کو انہوں نے کہا کہ تو ادھر ہی بیٹھا رہے قادیان کے اندر، یہ مناظرہ نہیں ہونا، اور یہ کہتے ہیں جی اکیلے ہی دوڑ کے فتح بنا لی۔ اچھا وہ لاہور میں کھڑے ہو کر، قادیان اتنی دور نہیں تھا، وہاں سے نگاہ مارتے جلا کے راکھ کر دیتے اس کو۔ اللہ کے بندو شکر ادا کرو وہ مناظرہ نہیں ہوا، اس نے لا کے تحقیق الحق فی کلمت الحق میں چشتی رسول اللہ کا جو دفاع کیا نا پیر میرلی علی شاہ صاحب نے، وہ لا کے منہ پہ مل دینا تھا۔ کیا جواب دیتے؟ تو جو لوگ خود چشتی رسول اللہ کے ماننے والے ہیں معرفت کے نام کے اوپر، وہ جواب دیتے۔ اور اعلیٰ حضرت بریلوی بھی اس میں آزاد نہیں ہیں، انہوں نے فتاوی رضویہ میں کہا کہ سبع سنابل رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے، بلکہ انہوں نے پیر اور مرید کے جو آداب لکھے ہیں اس چیپٹر میں اس کو ڈالا ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ سبع سنابل میں چشتی رسول اللہ لکھا ہے، اس کے باوجود انہوں نے انڈورس کیا، تو اعلیٰ حضرت گئے، اور اگر نہیں پتا تھا تو ان کی بزرگی گئی، کیونکہ وہ غوث وقت تھے، اور غوث وقت تو پوری کائنات کو اس طرح دیکھتا ہے جس طرح ہتھیلی پہ رائی کا دانہ۔ تو اعلیٰ حضرت گئے، چشتی چاچو کی چاچی نہیں گئی، اعلیٰ حضرت بھی گئے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو آپ نے کس کھاتے میں ڈالنا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے بھی یہ کیا، اور خود جو دیوبندیوں کے بزرگ ہیں اشلی تھانوی صاحب، انہوں نے السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ کے اندر چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے۔ ان لوگوں نے مناظرے لڑنے تھے جا کے، ان لوگوں نے غلام احمد قادیانی دجال کا مقابلہ کرنا تھا، یہ تو سہولت کار تھے، اور الزام لگاتے ہیں ہمارے اوپر کہ جی یہ قادیانیوں کو عبارتیں پرووائڈ کرتا ہے۔ ابھی یہ لندن والا جو مناظرہ ہوا ہے، کئی لوگوں نے کہا ہے کہ انجینئر کا شاگرد ہے جو مناظرہ کر رہا ہے، وہ اندازہ کریں۔ اور بھائی مجھ سے پہلے ہی یہ ساری چیزیں ہائی لائٹڈ تھیں، اعلیٰ حضرت کو چشتی رسول اللہ پہ تو آنکھیں بند کرنا یاد رہا، اور تھانوی رسول اللہ پہ فتاوی رضویہ میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ لوگ تو تحذیر الناس کی عبارت کی وجہ سے ختم نبوت کے منکر ہیں،
ان سے کیا بعید ہے کہ یہ تھانوی رسول اللہ کو انڈورس کر رہے ہیں؟ تو ان سے کوئی بعید تو نہیں ہے. تھانوی رسول اللہ نظر آیا اعلی حضرت کو اور چشتی رسول اللہ کے اوپر مجرمانہ خاموشی رکھی. یہ سارے ایکو کچھ ہیں اندروں, انہوں نے گراؤنڈز پرووائڈ کیے ہیں. پھر دوسری بات, میں اور میرے سٹوڈنٹس کبھی قادیانی ہو ہی نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو پڑھتے ہیں بھائی رفع الیدین سے نماز, جو بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہے, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت. اور تم اور تمہارے بزرگ سارے حنفی تھے. علی بن عثمان حجویری بھی حنفی تھے, بایزید بستامی بھی حنفی تھے جی, اور اعلیٰ حضرت بھی حنفی تھے, اور تھانوی صاحب بھی حنفی تھے. یہ سارے کے سارے حنفی تھے. یعنی کہ حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی اور حنفی قادیانی, قادیانی فقہ میں حنفی ہیں. اور ان کو بھی پتا ہے, اب تو خیر یہ بول کے کہہ رہے ہیں کہ جی قادیانی بھی حنفی ہیں. تو جو خود حنفی ہیں, بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں, وہ ہمیں تانا دیں گے. اور پھر تمہارے غوث پاک, انہوں نے تو غنیت الطالبین میں رفع الیدین کے ساتھ طریقہ لکھا ہے جو بخاری مسلم میں آیا. تمہارے غوث پاک کی نماز جو ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹس والی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی نماز جو ہے وہ غوث پاک والی ہے. نہیں نہیں نہیں, ہمارے اسٹوڈنٹس کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی ہے الحمدللہ. اور تمہارے غوث پاک کی جو نسبت ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہے. ہاں, وہ یہ والی نماز پڑھتے تھے. اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ ختم نبوت کی صحیح نمائندگی کر رہا ہے الحمدللہ. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. اچھا, یہ اس رد سے بڑا چڑھتے ہیں, کہتے ہیں انجینئر صاحب بابے تے شاہی کوئی نہیں, بابے تے شاہی کوئی نہیں. نہ, میں نے یہ نہیں کہا کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں, میں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. ہاں, میرے بابے بڑی شاہ ہیں, امام بخاری, امام مسلم. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں, جو کتابوں کے غدار ہیں ان بابوں کو نہیں مانتے. الحمدللہ ہیں یہ بابے ہیں اوریجنل. تمہارے بابے وہ ہیں جنہوں نے غداریاں کی ہیں, چندے بٹورے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جدادیں بنائی ہیں, مکے اور مدینے کی آوازیں لگا لگا کے, کسی کو دیوبند میں پھینکا, کسی کو بریلی میں پھینکا, کسی کو اجمیر میں, کسی کو بغداد میں, اور نام لیا ہمارے پروفٹ کا. تو بھائی جب تم لوگوں نے یہ حرکت کی تھی تو اتنے بڑے گناہ کی سزا اتنی بڑی ہونی چاہیے تھی. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. کہتے انجینئر کتوں آ گیا؟ او بھائی تھوڑے گناہوں دی سزا ہے انجینئر. ہاں, یہ آنا سی اللہ دے فضل نہ. تو غوث پاک نے تو نماز کا طریقہ وہی لکھا ہے. تو غوث پاک تو پوری کائنات کو اپنی ہتھیلی پہ اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح کے رائی کا دانا. تو یقیناً غوث پاک نے لوح محفوظ پہ خود نبی الاسلام کی نماز کی ویڈیو دیکھی تھی, اور بخاری مسلم بھی لوح محفوظ پہ موجود ہیں. ان کو تو سند کی ضرورت تھی, انہوں نے ڈائریکٹ بخاری مسلم وہاں سے پڑھی, نبی الاسلام کو نماز پڑھتے ہوئے وہاں ویڈیو دیکھ لی, اور اس کے بعد انہوں نے رفع الیدین شروع کر دیا. اب مجھے بتائیں, اگر غوث پاک لوح محفوظ پہ یہ پڑھ رہے ہیں کہ رفع الیدین کرنا گھوڑوں کے دمیں ہلانے کے مترادف ہے, اور نبی الاسلام نے نعوذ باللہ اسے منع کر دیا, تو غوث پاک نے کبھی بھی رفع الیدین نہیں کرنا تھا. اس کا مطلب ہے کہ ہم صحیح کہہ رہے ہیں کہ غوث پاک کی نماز جو ہے وہ نبی الاسلام کی نماز ہے, اس لیے کہ بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہے. اور تمہارے لیے یہ کہ انہوں نے ڈائریکٹ لوح محفوظ سے پڑھ کے وہ نماز شروع کی تھی. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ تمہارے پیر کی نماز درست ہے یا تمہاری نماز درست ہے, جو کہ حنفی قادیانی بھی پڑھتے ہیں. تو اگر آپ ہمیں کہو گے کہ ہم قادیانی ہیں تو پھر ہم آپ کو آپ کے گھر کی خبر دیں گے کہ نماز تو آپ کی قادیانیوں والی ہے. ہاں, چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, یہ تو آپ کے بزرگوں نے لکھا اور کتابیں چھاپی اور مناظرے کیے. آپ ہمیں کس منہ سے کہہ سکتے ہو؟ اللہ کے فضل سے یہ پلیٹ فارم ختم نبوت کے اوپر کھڑا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صرف اینٹی قادیانی نہیں ہے, بلکہ جس دجال نے نبی الاسلام کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا, سب کو ہم اپنے زبان کی نیزے کی نوک پہ لیں گے ایک رجز کے ساتھ کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. الحمدللہ. علمی پوائنٹ نمبر 4, گالیوں والی سرکار کہتی ہے کہ جی انجینئر کہتا ہے کہ بابوں کا دین اور ہے, کتابوں کا دین اور, گویا کہ ہمارے وہ بزرگوں کو کافر کہہ رہا ہے. نعوذ باللہ, میں نے آج تک آپ کے کسی بزرگ کو کافر نہیں کہا, ان کی عبارات کو کفریہ کہا. مجرم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈیفینڈ کیا. بزرگ ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں اور چشتی رسول اللہ پڑھاتے تو ہم ڈائریکٹ ان کو کہتے ہیں کہ آپ کافر ہو چکے ہیں. اور خود پنڈی کے آپ کے مفتی صاحب نے جو مناظر بھی ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ اگر معین الدین چشتی ہمارے زمانے میں ہوتے, ہم ان سے پوچھتے کہ آپ نے کلمہ پڑھایا ہے, اگر وہ کہتے ہاں تو ہم ان کے اوپر فتویٰ دیتے. حالانکہ یہ وہی مفتی ہے جس نے 2009 میں شتیہات کے نام پہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے. میرے کو ڈر گیا جائے, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. یہ ڈر گیا ہے. ہاں, کتاباں نہیں بدلیاں, تو ڈر گیا ہے.
مان شتیہات تو ہوتی ہیں اللہ کے لیے، وہ بھی تصوف کی جو ٹرمز ہیں ان میں، ہم نہیں اس فراڈ کو مانتے. نبی علیہ السلام کے لیے ہے با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار. محمد کے لیے ہوشیاری دکھانی ہے، دیوانگی دکھائی تو فارغ ہو جاؤ گے. ہاں یہ دیوانگی اللہ کے لیے ہے. نبی علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کو بات کرو گے تو ایمان جاتا رہے گا. اور تمہارے بزرگوں نے رسول اللہ کی گستاخیاں کی ہیں. آج میرا ٹاپک نہیں ہے، میں نے سارے بریلوی علماء کو جو لاکھوں کی تعداد میں صرف اعلیٰ حضرت کے 12 عقیدے بتائے ہیں. یہ کہتے تھے جی صوفیاء کی کتابوں سے چھوڑیں، اعلیٰ حضرت عالم دین تھے، غوث وقت تھے، بیک وقت وہ غوث وقت بھی تھے اور قطب ارشاد بھی تھے اور وہ مجدد بھی تھے اور عالم دین بھی تھے. اعلیٰ حضرت سے کچھ ثابت کریں. میں نے اعلیٰ حضرت کے 12 اور عرصہ دراز سے ریکارڈ کروا رہا ہوں، 2012 سے لے کے آج 3 مئی 2026 ہو گئی ہے، کسی کے پاس جواب نہیں ہے سوائے اس کے کتابیں بدل گئی ہیں. حالانکہ مناظرے کرتے ہیں، کتابیں تو بدلی کوئی نہیں ہے. تمہارے لاکھوں علماء کو ڈوب مرنا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت کا دفاع کرنے کے لیے تم لوگوں نے اگر 1 لاکھ بندہ بھی لگایا ہوتا نا ایک عقیدے کے اوپر تو 12 لاکھ سے زیادہ تمہارے علماء موجود ہیں. تو ابھی تک کوئی جواب آ جاتا، جواب کوئی نہیں آیا. اور ہماری یہ خاموش فتح ہے تمہاری عوام کے اوپر، یہی وجہ ہے کہ عوام نے تمہیں چھوڑ دیا. تو یہ بابوں کا دین اور کتابوں کا دین، اور ہم اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بابے اگرچہ اسی دین کو، اسی اللہ رسول کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتاب و سنت میں رپورٹ ہوئی ہیں. یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کوئی 2 خدا ہیں، یہ ہم محاورتاً بات کرتے ہیں. اور تمہیں تو گنجائش ہی نہیں بات کرنے کی. تمہارے اعلیٰ حضرت نے تو وابیوں کا خدا کہہ کے جو گالیاں نکالی ہیں کہ وابیوں کا خدا چور ہے نعوذ باللہ، وہابیوں کا خدا زناکار ہے نعوذ باللہ، وابیوں کا خدا جو ہے وہ پخانہ کرتا ہے. ہر برائی جو کسی انسان کے اندر ہو سکتی ہے یا ہر وہ کمزوری جو انسان میں ہو سکتی ہے وہ انہوں نے وہابیوں کا خدا، وہابیوں کا خدا. اس وقت اعلیٰ حضرت کو خیال نہیں ہے کہ وہاں کیا کوئی اور ہے؟ کہتے ہیں نہیں، گویا کہ اور ہے. میرے کیس میں کہتے ہیں اس نے 2 خدا بنا دیے، حالانکہ میں نے گالی نہیں دی تھی. تمہارے اعلیٰ حضرت مجرم ہیں، انہوں نے گالیاں دی ہیں. لہٰذا اگر آج ہوتے اعلیٰ حضرت تو 295A ان کے اوپر لگ جانی تھی، 10 سال ناقابل ضمانت، کیونکہ انہوں نے توہین مذہب کی ہوئی تھی. اور یہ 295A B C اگر اسی فارم میں انگریزوں کے دور میں ہوتی نا، اس وقت صرف 295 تھی اور 2 سال کی قید ہوتی تھی. یہ سارے بزرگ بابے اندر ہوتے، کوئی ان میں سے باہر نہ ہوتا. لائف ان پریزن تھے. جس طریقے سے انہوں نے ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالی تھی، ایک دوسرے کو گستاخ ڈکلیئر کیا تھا. تو یہ بابوں کا دین اور کتابوں کا دین اور گویا کے تعلیمات کے پوائنٹ آف ویو سے مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. گویا کہ کسی اور خدا کو یہ مان رہے ہیں جب یہ کتابوں کا انکار کر دیتے ہیں. اگر کتابوں کے ماننے والے ہوتے، ان کے بابے انہی کتابوں کے ساتھ وفاداری کرتے تو آج ہم احترام سے ان بابوں کی کتابوں کو بھی یہاں رکھا ہوتا. یہاں ان بابوں کی کتابیں ہیں جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ وفاداری کی ہے الحمدللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں ایک مثال ان 12 عقیدوں میں سے جو میں نے اعلیٰ حضرت کے بیان کیے تھے یہاں پہ پیش کر دیتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ کتابوں کے خدا میں اور بابوں کے خدا میں، کتابوں کے پروفٹ میں اور بابوں کے پروفٹ میں کیا فرق ہے. ایک مثال صرف دے رہا ہوں. ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن مقام محمود پر فائز کریں گے جہاں ہر شخص ان کی حمد بیان کرے گا. مقام محمود جہاں ہر شخص رسول اللہ کی تعریف کر رہا ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نبی علیہ السلام نے خود تلاوت کی ہے حدیث شفاعت کے اینڈ پہ، جب آپ نے فرمایا کہ میں تمام اولین اور آخرین، تمام اولاد آدم کا سردار ہوں. قیامت والے دن کوئی شخص اللہ کے حضور خطیب نہیں ہوگا، میں خطیب بنوں گا، اور میں گزر چکے اور جو آنے والے ہیں قیامت تک ان کا سردار ہوں. اور پھر حدیث شفاعت کہ تمام انسانیت پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، وہ کہیں گے کہ آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے، وہ غلطی جو کہ معاف ہو چکی ہوئی ہے پھر بھی وہ یاد کریں گے. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے کہ دنیا میں مجھ سے ایک بندہ قتل ہو گیا تھا. اچھا، موسیٰ علیہ السلام کو اگر اپنی غلطی یاد آ رہی ہے تو غوث پاک کو بھی یاد آئے گی نا کہ انہوں نے بھی لیزر کے ذریعے لوٹے کی ٹوٹی سیدھی نہ ہونے کے اوپر اپنا مرید جلا کے راکھ کیا تھا. لو سامو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ان کی نظر کی تاب نہ لا سکا. تو بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کوئی قتل کرنے کی نیت سے نہیں کیا تھا، ان سے ایک گھونسا لگا اور وہ مر گیا. اور گھونسا جو ہے وہ انسٹرومنٹ آف مرڈر نہیں ہے، لیکن لیزر انسٹرومنٹ آف مرڈر ہے. ہاں، تو یہ غوث پاک کو دیکھنا چاہیے تھا کہ لیزر سے بندہ مر سکتا ہے، ان کو لیزر نہیں مارنی چاہیے تھے.
تو قیامت والے دن اگر موسیٰ علیہ السلام اپنی اجتہادی غلطی کے اوپر معافیاں مانگ رہے ہوں گے تو غوث پاک بھی معافی مانگ رہے ہوں گے، اور تم نے پکڑ کے ان کی کرامت بنا دی ہوئی ہے کہ جی لوٹے کی ٹوٹی سیدھی نہ ہونے کے اوپر انہوں نے یہ کام کر دیا۔ وہ بیچارہ مرید گیا تھا کہ میں اپنی آخرت بناؤں گا، آخرت کیا بنانی تھی، وہ اپنے بابے کی بھی آخرت لے گیا، کیونکہ سورۃ النساء میں آیا کہ جس نے ایک مومن کو ناحق قتل کیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے، اور غوث پاک کو پتا تھا کہ میری لیزر کی طاقت کتنی ہے، انہوں نے بندہ مار دیا، ہمیشہ کی جہنم۔ تو اگر غوث پاک کو بچانا ہے تو باپا جانی سے کہو کہ یہ جنات کا بادشاہ جو ہے اور اس میں یہ لوٹے ٹوٹی والی جو کرامت لکھی ہے مرید والی، یہ نکال دیں اگر بابے کی آخرت بچانی ہے۔ اور میں تمہیں دساں تانوں غوث پاک نے قیامت والے دن نہ ایتھوں پھڑنا ہے، ایتھوں کہ تسی ظالموں منو ذلیل کروایا دنیا چ، انجینئر نو سارا تسی جڑا نا ڈاکومنٹس تسی پرووائڈ کیتے سن، انجینئر کا کوئی قصور نہیں، مجھے تو انہوں نے کہنا ہے جناب کیا بات ہے، میں نہیں کہتا ماتھا چومیں گے، ہو سکتا ہے وہ ہاتھ چوم لیں کہ جناب آپ نے مجھ سے ایک عیب دور کیا، تو ہم غوث پاک سے عیب دور کر رہے ہیں، کیونکہ غوث پاک تو وہی نماز پڑھتے تھے جو بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہے، اور ہم بھی وہی پڑھتے ہیں، یعنی رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین۔ اور قادری جو ہیں یعنی آج کل کے اتاری، وہ تو بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں، جو کہ قادیانی بھی پڑھتے ہیں، قادیانی بھی حنفی ہیں، دیوبندی بھی حنفی ہیں، اور بریلوی بھی، لیکن دیوبندی اور بریلوی ہم مسلمان سمجھتے ہیں، ہم یہ نہیں کریں گے کہ ان کو کافر کہہ دیں، بل نماز ان کی قادیانیوں والی ہے۔ جب تم ہمیں اور ہمارے اسٹوڈنٹس کو کہو گے کہ یہ قادیانی نماز ہے تو ہم پھر آپ کو بتائیں گے قادیانی نماز تو تم ہو، ہم تو غلام احمد قادیانی دجال ہو یا کوئی چشتی دجال ہو یا کوئی تھانوی دجال ہو یا کوئی شبلی دجال ہو، بقول تمہارے ہم تو 1,00,000 ٹن حسن ظن رکھتے ہیں کہ انہوں نے کلمے نہیں پڑھائے، لیکن تم کہتے ہو معرفت دیے گلاں نے تو لسام ہو پھر معرفت نو۔ تو یہ ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھنے لگوں کہ ہمارے نزدیک شافع معاشر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ہیں اولین اور آخرین کے سردار، اور تمہارے نزدیک نعوذ باللہ من ذالک محمد اور تمام انبیاء بایزید بستامی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، بلکہ بایزید بستامی نے کہا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا، نعوذ باللہ۔ قیامت کے دن تو جھنڈا ایک ہی ہے جو نبی الاسلام کے ہاتھوں میں ہے یا وہ مولا علی کے ہاتھوں میں دیں گے، دو جھنڈے تو نہیں ہیں، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں جی وہ اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا تو اللہ کا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا۔ اندازہ کرو اتنے توحید یاد آ گئی جی انہوں، ویسے کہندے جی خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، اتنے انہوں توحید یاد آ گئی کہ جی اللہ کا جھنڈا تو بڑا ہوگا نا، اور بھائی اللہ کا جھنڈا ہی تو محمد رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہے، لواء الحمد۔ تمہارے بزرگوں کے ہاتھوں میں پتہ کا جھنڈا ہوگا جو بخاری مسلم میں آیا کہ ہر خائن اور غدار کے لیے قیامت کا جھنڈا چڑھے گا اور بتایا جائے گا اس نے دنیا میں خیانت کی تھی۔ تو تمہارے بزرگوں کے جھنڈے چڑھنے ہیں، اور تمہارا دعویٰ ہے کہ انہوں نے کہلوایا ہے، خود اعلیٰ حضرت نے مانا ہے کہ بایزید بستامی نے کہا تھا کہ جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہو۔ اب تم جان نہیں چھڑا سکتے، یہ وہ جو 12 عقیدے میں نے ریکارڈ کرائے ان میں سے ایک ہے یہ، ہاں اس کا میں مزید پوسٹ مارٹم آج نہیں کرتا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نے یہ سارے پوسٹ مارٹم کیے ہوئے ہیں۔ تمہارا شافع معاشر جو ہے وہ بایزید بستامی ہے، اور تمہارا دعویٰ ہے کہ اس کا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ہمارے نزدیک شافع معاشر محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور دیکھو عجیب حسن اتفاق ہے کہ تمہارے بایزید بستامی یعنی کہ یزید دا ابا، ابو یزید بستامی، اس نے امت کو یہ عقیدہ دیا اور یہ فوت ہوا، بلکہ اپنے انجام کو پہنچا 261 ہجری میں۔ اور دوسری طرف میرا امام ہے امام مسلم، یہ بھی 261 ہجری میں رسول اللہ کے قدموں میں پہنچ گئے وفات کے بعد، ایک ہی سن میں دونوں فوت ہوئے ہیں، اور ان کی کنیت ہے ابو الحسین، اور تمہارے امام کی کنیت ہے ابو یزید۔ اور ابو حسین نے صحیح مسلم میں حدیث نقل کی کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن میں تمام اولین اور آخرین کا سردار ہوں گا، ایک یہ حدیث نقل کی۔ پھر امام مسلم نے حدیث نقل کی کہ سب سے پہلے میں قبر سے نکالا جاؤں گا، اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا قیامت والے دن، اور سب سے شفاعت قبول کی جائیں گی۔ پھر ابو الحسین امام مسلم نے حدیث نقل کی قیامت کے دن سب سے پہلے میں جنت کے دروازے تک دوں گا۔ داروغے جنت پوچھیں گے رضوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کون؟ تو میں کہوں گا محمد، تو وہ کہیں گے کہ مجھے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھلے گا۔ دیکھو ابو الحسین ہمیں کیا بتا رہے ہیں اور تمہارے ابو یزید کیا کیا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اور تذکرۃ الاولیاء میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ انہی بایزید بستامی سے پوچھا گیا کہ عرش کیا ہے، انہوں نے کہا میں عرش ہوں۔ پوچھا گیا کرسی، ان کا کرسی ہوں۔ پھر ان کی زبان قابو میں نہیں رہی، حالانکہ با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار،
انہوں نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں محمد ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ جرت تو غلام احمد قادیانی دجال نے نہیں کی، اس نے بھی اپنے آپ کو ذل محمد کہا۔ تمہارے بازید نے ڈائریکٹ محمد، اور پھر کہا میں حق ہوں، یعنی کہ خدا بھی میں ہی ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور وہ فرید الدین عطار بھی تذکرۃ اولیاء میں لکھ رہے ہیں کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا۔ واہ واہ واہ، اللہ بول رہا تھا، اللہ تو نبی علیہ السلام کے منہ سے نہیں بولتا۔ وہاں پہ بھی آیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو وحی کرتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے مقابلے پہ انہوں نے بایزید بسطامی کو کھڑا کیا اور اس کے جھنڈے کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا کہا، اور پھر باطل تعویلات کرتے کرتے اعلیٰ حضرت نے بھی، اگر وہ توبہ کے بغیر مرے ہیں تو اپنی آخرت برباد کی ہے۔ اور جو پنڈی کا مفتی ہے اس نے بھی ویڈیو میں مانا ہوا ہے کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہے ہیں۔ وہ شمشیر اعلیٰ حضرت، وہ شمشیر اعلیٰ حضرت جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کو بھی کاٹ گئی اور اس کو بھی کاٹ گئی۔ ہاں، تو ابھی بھی مرنے سے پہلے توبہ کر لے۔ میں نہیں کہتا کہ تو مجھے مجدد سمجھ، لیکن توبہ کر لے۔ اعلیٰ حضرت کے پیچھے، بایزید بسطامی کے پیچھے اپنا ایمان خراب نہ کر۔ ہو سکتا ہے بایزید توبہ کر کے مرا ہو، تو ہماری تو خواہش ہے کہ اس نے اس بات سے توبہ کی ہو کہ لیوائی اعظم من لیوائی محمد، بلکہ وہ تو اس سے بڑی بات کرتا تھا۔ کشف المحجوب میں خود علی اجویری صاحب نے لکھا ہے سبحانی ما اعظم شأنی، میں پاک ہوں، میری شان کتنی بلند ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کے منہ سے اللہ بولتا تھا، تو وہ پھر دعوے خدائی بھی یہ لوگ کرتے تھے، کہتے نہیں تھے۔ تو عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، یہ ہے اعلیٰ حضرت کا عشق و محبت کہ اس کے نزدیک شافع معاشر کون ہے؟ بایزید بسطامی، کیونکہ اس نے کہا کہ محمد اور تمام انبیاء بایزید بسطامی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور بایزید بسطامی کا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت تم جان نہیں چھڑا سکتے، اور نہ ان کے ماننے والے۔ یہ ایک نمونہ ہے جو میں نے آج رکھا ہے، 12 عقیدے میں نے اعلیٰ حضرت کے پیش کیے ہیں۔ انشاءاللہ قیامت آ جائے گی اور حوض کوثر کے اوپر ان لوگوں کے لیے فیصلہ ہو جائے گا، سحقا سحقا لمن غیر بعدی۔ جواب یہ نہیں انشاءاللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں، اللہ کے فضل سے ختم نبوت کا مجاہد انہوں نے پورا پیک ہے۔ اللہ دے۔ علمی پوائنٹ نمبر 5، گالیوں والی سرکار سمر عباس اتاری حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے وہی ڈنک مارا، کہتے ہیں جی انجینئر نے نبی علیہ السلام کو دجال کہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ چشتی رسول اللہ کے ماننے والے، شبلی رسول اللہ کے ماننے والے، اور اپنے چاچو تھانوی رسول اللہ کے ماننے والے، اگرچہ اس کے بارے میں یہ کفر کا فتویٰ بھی لگا دیتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے بھی لگایا فتاوی رضویہ میں۔ یہ ہمیں بتائیں گے؟ تم کس گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہوئے ہو؟ تم لوگوں کے بزرگوں نے غلام احمد قادیانی دجال کو گراؤنڈز پرووائڈ کی ہیں، اور تم لوگوں نے مناظرے لڑے ہوئے ہیں معرفت کے نام کے اوپر۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی دفاع کیا تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کا۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں کہا کہ یہ سبع سنابل رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور اس میں چشتی رسول اللہ لکھا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے اگر جان بوجھ کے کیا تو ایمان سے گئے، اور اگر انجانے میں کیا تو غوث وقت نہیں رہے، کیونکہ غوث وقت تو پوری کائنات کو اپنی ہتھیلی پہ ایسے دیکھتا ہے جیسے کہ رائی کا دانہ۔ اور السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ میں تھانوی چاچو نے بھی، جو ان کے چاچو ہیں، اور اعلیٰ حضرت ان کے تایا ابو ہیں، ظاہر ہے وہ بڑے تھے نا، انہوں نے بھی دفاع کیا ہوا ہے۔ تو یہ لوگ ہمیں بتائیں گے، ان ظالموں نے جو نبی علیہ السلام کی فیور میں نے بات کی، رسول اللہ کے دشمنوں کو ایکسپوز کرتے ہوئے، وہ میرے لیے گالی بنا دی۔ میں نے تو بتایا تھا کہ جیوز اور کرسچنز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروفٹ نہیں مانتے۔ کرسچنز جو ہیں وہ آخری نبی مانتے ہیں جان دا بیپٹسٹ، یعنی کہ سیدنا یحییٰ بن زکریا سلام کو، اور ان کی وہ ٹیمپرڈ فارم میں جو انجیل جس کو وہ درست سمجھتے ہیں، اس میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی عیسیٰ ابن مریم کو خدا نہ مانے تو وہ اینٹی کرائسٹ ہے، اور اینٹی کرائسٹ عربی میں کو کہتے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں نہیں دجال نہ کہیں، آپ کہہ لیں کہ سچا پیغمبر نہیں مانتے یا جھوٹا پیغمبر مانتے ہیں دجال۔ جھوٹا پیغمبر اور کیا ہوتا ہے؟ دجالی۔ وہ تو تمام مسلمانوں کو دجال سمجھتے ہیں، اینٹی کرائسٹ نہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اینٹی کرائسٹ کا ترجمہ ہے مخالف مسیح۔ انداز آیا کرو، ایڈیاں کہانیاں۔ لیکن ہم نے کہا تھا رکو ذرا، صبر کرو، اچھا تجھے بتاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو تو چھوڑ دو، بتاؤ جیوز جو ہیں وہ عیسیٰ ابن مریم کو کیا مانتے ہیں؟ وہ تو قرآن میں آیا کہ انہوں نے بہتان عظیم لگایا سیدہ مریم کے اوپر۔ اعلانیہ ان کے مولویوں نے کہا ہے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم کو دجال کہتے ہیں، اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں،
لہٰذا اب ان لوگوں کو بھی جواب مل گیا جو کہتے ہیں کہ جی انجینئر صاحب کہتے ہیں گستاخ عورت سے بھی نکاح ہو سکتا ہے چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، تو تم بھی مانتے ہو نا ساری یہودی عورتیں اس وقت تک یہودی ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ اینٹی کرائسٹ اور دجال نہ کہیں عیسیٰ ابن مریم کو. تو قرآن تو کہہ رہا ہے ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح درست ہے. تو کیا 295C صرف نبی علیہ السلام کے گستاخ پہ لگتی ہے، عیسیٰ ابن مریم کے گستاخ پہ نہیں لگتی؟ لو سامو، اب اس کا جواب ان کے پاس قیامت تک کے لیے نہیں ہے. اور دیکھیں ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب نے یہ سارے الفاظ عیسیٰ ابن مریم کے ریفرنس سے بیان القرآن میں ریکارڈ کروائے ہوئے ہیں کہ جیوز کیا کہتے ہیں ان کو. یعنی وہ سارے الفاظ آؤٹ آف ویڈ لاک، دجال، دیوانہ، پاگل، کوئی ان کو نہیں نظر آیا. پھر ہمارے دوسرے استاد مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے نبی علیہ السلام کے حوالے سے بیان کیا کہ کرسچن نبی علیہ السلام کو کیا سمجھتے ہیں. یہ سیم لفظ انہوں نے استعمال کیا. اس وقت جب انہوں نے دجال لفظ استعمال کیا تو انہوں نے ان کے فرقوں کی منجی نہیں ٹھوکی ہوئی تھی نا. وہ تو اب ویڈیو ہمارے اسٹوڈنٹس نے نکال لی، اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ایون مولانا اسحاق صاحب کی طرف جو لوگ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں انہوں نے ٹھیک کہا تھا، انجینئر نہیں کہہ سکتا. اندازہ کرو. اور بھائی میں نے کہا بھی نہیں ہے، میں نے تو ان کے غلط عقیدے کو رپورٹ کیا ہے، نہ کہ وہ میرا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہاں کوئی غلام احمد قادیانی دجال ہو یا چشتی دجال ہو یا تھانوی دجال یا شبلی دجال، جس نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا وہ قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حوض کوثر سے دھتکار دیا جائے گا. الحمدللہ ہم ہی تو ختم نبوت کے اوپر کام کر رہے ہیں. ان ظالموں نے یہ کام کیا اور پھر اس کی وجہ سے کہتے ہیں دیکھو جی اسی وجہ سے یہ پھر 3.5 مہینے جو ہے وہ کاٹ کے آیا. بھئی 3.5 مہینے میں اس وجہ سے نہیں کاٹ کے آیا. 3.5 مہینے میں نے اس لیے کاٹے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہاں جیل میں بیٹھ کے تفکر کرنے کا موقع دے کہ میں نے اب باہر نکل کے مزید کس اچھے طریقے سے تمہاری منجی ٹھوکنی ہے. ہاں یعنی کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. یہ پھر میں نے رڈز اتنا بلند کیا ہے کہ تمہارے سارے بزرگ جو ہے نا وہ قبروں میں تڑپ اٹھے ہیں اگر وہ سلامت ہیں. اور رہی بھی سلامت تو انشاءاللہ علیین میں یا سجین میں جہاں کہیں بھی ہیں، سجین والے ہی ہوں گے ظاہر ہے، علیین والے تو خوشی ہوں گے، اور جو اصل بزرگ ہیں وہ واقعتاً علیین میں ہی ہوں گے تو انشاءاللہ وہ خوش ہو رہے ہوں گے اور تمہارے بزرگ وہاں پہ تڑپ رہے ہوں گے. جھوم دونوں رہے ہوں گے، ایک تکلیف سے جھوم رہا ہوگا اور ایک جو ہے وہ جذبات میں جھوم رہا ہوگا کہ دیکھیں ختم نبوت کے اوپر آج کام صحیح طریقے سے ہو رہا ہے. ان ظالموں نے تو قرآن پاک پہ فتویٰ لگا دینا تھا. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ریفرنس سے کئی باتیں نبی الاسلام کے لیے بیان کی ہیں. کافر کہتے تھے کہ یہ دیوانہ ہے، نعوذ باللہ، یہ مجنون ہے، نعوذ باللہ، اس کو پریشان خواب آتے ہیں، اس نے ایک اجمی غلام رکھا ہوا ہے جو صبح شام اسے پڑھاتا ہے. اس قسم کے کئی الفاظ، اور اس کا کلائمیکس جو ہے سورۃ المنافقون ہے. عبداللہ ابن ابی کا قول نقل کیا کہ اس نے کہا تھا کہ جب مدینہ شریف میں سب سے عزت والا شخص، یعنی کہ اس نے اپنے آپ کو کہا رئیس المنافقین نے، کہ جب سب سے عزت والا شخص مدینہ شریف میں داخل ہوگا تو مدینہ شریف کے سب سے ذلیل انسان کو وہاں سے نکال دے گا. نعوذ باللہ من ذالک. نبی علیہ السلام کے لیے یہ الفاظ اس نے استعمال کیے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا کلمہ نقل کیا. اور بخاری شریف میں زید ابن ارکم کے حوالے سے یہ چیز نقل ہوئی، نبی علیہ السلام کو شکایت لگائی اور وہ مکر گیا عبداللہ ابن ابی. تو اللہ تعالیٰ نے زید ابن ارکم، جن کی نسبت سے ہم نے دار ارکم، ویسے تو ارکم ایک اور صحابی ہیں لیکن زید ابن ارکم کے ساتھ بھی ہمیں ایک خاص عقیدت ہے کیونکہ اہل بیت کی غدیر خم کی قرآن اور اہل بیت والی حدیث صحیح مسلم کی انہوں نے روایت کی ہوئی ہے. ہم نے اپنی اکیڈمی دار ارکم بنائی ہوئی ہے الحمدللہ. تو یہ دونوں نسبتیں ہیں، زید ابن ارکم کے ساتھ بھی ہے اور ارکم کے ساتھ بھی ہے الحمدللہ. تو زید ابن ارکم کی تصدیق اللہ تعالیٰ نے کر دی اور پھر فرمایا کہ عزت اللہ، اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے، لیکن منافقین نہیں جانتے. تو کیا انہوں نے اسی رول کے تحت قرآن پاک میں بھی فتویٰ لگانا تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک. تو ان لوگوں کا تو سمجھ کا لیول یہ ہے. تو الحمدللہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان کر کے بتا دیا کہ نقل کفر کفر نہ باشد، یعنی کافر کی طرف کوئی نسبت کرنا یہ کفر نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان میں کئی علماء نے میرے حق میں فتوے دیے، بڑے بڑے علماء نے، اور میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، ویڈیو میں بھی، ٹیلی فون کال کے اوپر بھی. اور اللہ کا شکر ہے وہ انہوں نے میرے حق میں نہیں اپنے حق میں فتوے دیے ہیں. کل کو ان سب نے ایک ایک کر کے اندر ہونا ہے، جس طرح کہ ہمارے مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا، اس طرح تو سارے ایک ایک کر کے اندر ہو جائیں گے. کسی دوسرے کا کفر نقل کرنے سے کوئی بندہ کافر نہیں ہوتا. اور اسی کی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا اور ہمیں پاکستان کی ہسٹری میں
پہلی دفعہ 295C میں ٹرائل سے پہلے ہی بیل مل گئی. وہ کیس ہی اتنا کمزور تھا, اگرچہ 3.5 مہینے کی تکلیف کاٹنی پڑی, ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی. اور الحمدللہ ابھی تو تازہ ایک اور خبر بھی ملی ہے الحمدللہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نظراتی کونسل کا وہ فیصلہ اڑا دیا ہے, جو پہلے انہوں نے معطل کیا ہوا تھا اب اڑا دیا ہے, اور چند دنوں تک انشاءاللہ ڈیٹیل فیصلہ آ جائے گا. پھر انشاءاللہ میں اس کے اوپر تفصیلاً ویڈیو ریکارڈ کرواؤں گا. اور لوگ کہہ رہے تھے کہ جی اس فیصلے کی بنیاد کے اوپر انجینئر صاحب نے جو ہے نا وہ بیل حاصل کیا. بھائی ہم نے بیل میں 20 ریفرنسز کرسچنز کی کتابوں سے دیے, 15 مسلمانوں کی کتابوں سے, اور 250 صفوں کی فائل ہمارے کور کمانڈر حافظ طاہر ایوبی صاحب حفظہ اللہ تعالی من الجنت والناس نے تیار کی تھی اللہ کے فضل سے. اور وہ فیصلہ تو آج آ رہا ہے بھائی, میرے باہر نکلنے کے بھی آلموسٹ 6 مہینے کے بعد اب جا کے محسن اختر کیانی صاحب نے وہ فیصلہ دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے کہ انہوں نے جرت دکھائی. اور یہ آج ایک بریکنگ نیوز ہے ہماری اس ویڈیو کے اندر. انشاءاللہ اس میں ویڈیو الگ سے ریکارڈ کرواؤں گا. تفصیلی فیصلہ ہم نے اپلائی کیا, وہ ہمیں مل جائے گا انشاءاللہ. پھر انشاءاللہ صحافیوں کو بھی دے دیں گے تاکہ وہ اس کے اوپر ولاگ کریں گے. پاکستان کی ہسٹری میں بہت بڑا یہ فیصلہ ہوا ہے کہ نظراتی کونسل کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ کسی بھی مسلمان کے کفر اسلام کا فیصلہ کرے. پاکستان میں عدالتیں فیصلہ کریں گی. اور ویسے بھی نظراتی کونسل کی اوقات یہ کہ ان میں میجورٹی وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کو ہمارے اعلیٰ حضرت نے 8 سے 100 سال پہلے اسلام سے ہی باہر نکال دیا, بلکہ 125 سال ہو چکے ہیں. 1905 میں جب آئنسٹائن نے اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے اوپر پیپر پبلش کیا, ہمارے اعلیٰ حضرت نے اسام الرحمن پبلش کر دی 1905 میں. اور انہوں نے پکڑ کے دیوبند کو, حدیث کو اور شیعہ کو, سب کو اسلام سے باہر نکال دیا. یہ میں تفنن کے طور پہ بات کر رہا ہوں, ریالٹی ایسے ہی ہے. تو جن لوگوں کا اسلام اعلیٰ حضرت نے فارغ کیا ہوا ہے وہ میرے اسلام کا فیصلہ کریں گے نظراتی کونسل میں بیٹھ کے. لو سامو, نظراتی کونسل میں میجورٹی وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا ایمان اعلیٰ حضرت نے پہلے ہی فارغ کیا ہوا ہے, بلکہ ان کے بزرگوں کا ایمان فارغ کیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ میں ترتیب سے سب کچھ ڈسکس کروں گا. اللہ کے فضل سے ہر آنے والا دن ان لوگوں کو ایکسپوز کر رہا ہے اور ہمارے ساتھ اللہ کی مدد آ رہی ہے. اور اعلیٰ حضرت کے اعتبار سے میں بتاؤں کہ اعلیٰ حضرت کو یہ کہتے ہیں نا کہ جی عشق و محبت, اعلیٰ حضرت مجھے یہ کہہ رہے ہیں, میں نے تو کافروں کے ریفرنس سے یہ ورڈ استعمال کیا, اینٹی کرائسٹ. اعلیٰ حضرت نے تو ڈائریکٹ نبی الاسلام کو ذلیل کہا ہوا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اس کے اندر جو مجھے پسندیدہ نعتیہ کلام ہے لیکن اس میں ان سے بلنڈر ہوا, اس میں ایک شعر ہے, کثرت بعد قلت پہ اکثر درود, عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام. وہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام اور ان کے اصحاب قلیل تھے مکہ شریف میں, اور مدینہ شریف میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بعد میں کثرت دی. کثرت بعد قلت پہ اکثر درود, عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام. وہ کہتے ہیں جس طرح یہاں اللہ تعالیٰ نے قلیل کے بعد کثیر کر دیا, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلت کے بعد عزت دے دی مدینہ شریف میں. اب آج کل کے علماء کہہ رہے ہیں کہ نہیں, یہ ہے عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام, یعنی ایسی عزت جو ذلت سے بہت دور ہے, بود ہے. تو ہم نے کہا تھا رکو ذرا, صبر کرو, آجا تجھے بتاتے ہیں. شرح سلام رضا اعلیٰ حضرت کے بزرگوں نے, ان کے ماننے والوں نے جو تمہارے بزرگ ہیں اور ان کے خلفاء میں سے ہیں, انہوں نے پہلے ہی لکھ دی ہے. ان کو پتا تھا کہ یہ بود ذلت نہیں ہے, کیونکہ اوپر بود قلت نہیں ہے, اوپر ہے کثرت بعد قلت پہ اکثر درود, یہاں ہے عزت بعد ذلت. تو انہوں نے فٹ نوٹ پہ لکھا ہے یہاں ذلت سے مراد ہے کمزور ہونا. ہاں لو سامو, حالانکہ اسی ذلت کے اوپر اعلیٰ حضرت نے اسماعیل دہلوی پہ تقویت الایمان کی عبارت کے اوپر فتویٰ دیا ہوا ہے کہ بڑے سے بڑا کوئی انسان ہو یا بزرگ فرشتہ, یعنی کوئی نبی ہو, ولی ہو, غوث, کتب, ابدال جو ان کے ہیں, وہ اللہ کی ذات کے سامنے چمار سے زیادہ ذلیل ہیں, نعوذ باللہ. یعنی وہ کہتے ہیں چمار کی تو عزت ہے لیکن یہ اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے, نعوذ باللہ من ذالک. تو اس پہ تو اعلیٰ حضرت نے گرفت کی تھی اسماعیل دہلوی کے اوپر, اور خود اعلیٰ حضرت نے ذلیل کا لفظ استعمال کیا. تو اس کے جواب میں ہم وہی کہیں گے جو ہمارے بابا جی خادم رضوی نے کہا تھا, اور وہ رضوی اعلیٰ حضرت کی وجہ سے کہتے تھے. آج زندہ ہوتے تو ہم کہتے کہ آپ اپنی یہ نسبت ہٹائیں رضوی والی, اور آپ وہی کہیں جو آپ نے ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو کہا تھا, تو سب تو بڑا ذلیل ہیں, کیونکہ اس نے بھی کہا تھا کہ نبی الاسلام کو کافروں نے ذلیل کیا. وہ نیگیٹو سینس میں نہیں کہا تھا, ان کی وکیبلری میں مسئلہ تھا, لیکن اعلیٰ حضرت تو یو پی کے تھے, ان کی وکیبلری میں مسئلہ نہیں تھا. تو میں نے دفاع کیا تھا کہ عمران خان صاحب نبی الاسلام کو جو ذلیل کا لفظ استعمال کیا وہ یہ تھا کہ تکلیفیں تھیں.
ان معنوں میں کہا کیونکہ ان کی اردو کمزور ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کی اردو کمزور نہیں ہے. انہوں نے کہا عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام. تو اعلیٰ حضرت کے بارے میں آپ فیصلہ کریں، اور تقویت الایمان کی عبارت تو گواہ ہے، اعلیٰ حضرت خود اپنے بارے میں فیصلہ کر کے چلے گئے ہوئے ہیں جب انہوں نے تقویت الایمان کے اوپر فتویٰ لگایا. علمی پوائنٹ نمبر 6، گالیوں والی سرکار یعنی کہ سمر عباس اتاری صاحب کہتے ہیں کہ انجینئر کہتا ہے کہ سیدنا عمر جو ہیں وہ نبی الاسلام کی صحبت میں رہے لیکن ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا، وہ بدل نہیں سکے. اور پھر وہ شروع ہو گیا کہ جی حضرت عمر کی یہ شان، حضرت عمر کی وہ شان. اللہ کے بندو، میں نے تو یہ بات نہیں کی. میں نے کہا کہ نبی الاسلام کی صحبت میں رہنے کے باوجود ان کی جو طبیعت کی سختی ہے وہ نہیں گئی، اور اس میں ان کے حق میں بات کر رہا تھا کہ انسان اپنی نیچر کو نہیں بدل سکتا. وہ جو کفار کے اوپر سخت تھے تو وہ اپنی نیچر کی وجہ سے تھے. نبی الاسلام بھی سیدنا عمر کو ابو بکر نہیں بنا سکے، اور یہ میں اپنے دفاع میں بات کر رہا تھا کہ اگر میری طبیعت میں کوئی سختی ہے تو میں حضرت عمر سے کم ہوں. وہ تلوار نکالتے تھے، میں صرف اپنی زبان نکالتا ہوں. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حضرت عمر پہ کوئی فرق ہی نہیں پڑا. نعوذ باللہ من ذالک. اس کو توہین بنا کے پیش کیا. بالکل ان کو شرم نہیں آئی. میں تو ان کے انداز کی بات کر رہا تھا کہ اگر اس زمانے میں کوئی نبی الاسلام کے ساتھ گستاخی کرتا تو وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں تلوار نکال لیتے تھے. اگرچہ ایسا نہیں ان کو کرنا چاہیے تھا نبی الاسلام کی اجازت کے بغیر، لیکن ان کی طبیعت کی سختی تھی. اور اگر وہ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ والے مناظرے دیکھ لیتے، اور اعلیٰ حضرت گولڈوی اور اعلیٰ حضرت بریلوی اور اشرف تھانوی صاحب نے جو دفاع کیا ہوا ہے چشتی رسول اللہ کا، اگر وہ دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ پھر تسی کہنا سی انجینئر صاحب تسی ٹھیک ہو، حضرت عمر نے تے ساڑھے گاٹے ہی لا چھڑنے سن. تو میں نے یہ بات کی تھی، پوری بات بتاؤ. رہا میرا انداز تو میرا آج بھی دعویٰ ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی نرم بندہ ہی نہیں ہے جو اختلافی موضوعات کے اوپر بولتا ہو. اگر ہے تو بتاؤ. ہم تو تمہارے بزرگوں کو صاحب کہہ کے بلاتے ہیں. رہا یہ پیشن والا سٹائل تو یہ نبی الاسلام کا سٹائل ہے. صحیح مسلم میں امام جعفر نے امام باقر علیہ السلام سے، اور انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کی ہے کہ نبی الاسلام جب بھی منبر پہ چڑھتے آپ علیہ السلام کی آواز بلند ہو جاتی، آنکھیں سرخ ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا، گویا کہ کوئی جرنیل اپنی فوج تیار کر رہا ہے. اور پھر نبی الاسلام حمد و صلوات کے بعد کہتے کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے جس طرح یہ 2 انگلیاں. پھر آپ علیہ السلام کہتے ہیں اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. آگاہ ہو جاؤ، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے جاری کر دیے جائیں، اور یہ تمام کام بدعتیں ہیں، تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں. یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے اور سنن نسائی میں بھی موجود ہے. تو یہ انداز نبی علیہ السلام کا انداز ہے. باقی ظاہر ہے کہ جب ہم پرسنل گفتگو کرتے ہیں تو اس میں تو پیار محبت سے ہی بات کی جاتی ہے، لیکن جب ممبر پہ بیٹھتے ہیں اور گستاخوں کو ننگا کرتے ہیں، پھر نبی الاسلام کا سٹائل بھی یہی ہے اور سیدنا عمر کا بھی سٹائل یہی ہے. اور اگر کسی کو اس سٹائل سے چڑ ہے تو وہ توبہ کرے. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب بھی اسی سٹائل میں گفتگو کرتے تھے، لیکن وہ اختلافی موضوعات کو ہاتھ نہیں ڈالتے تھے، ورنہ آج ان کے ساتھ وہی ہوتی جو میرے ساتھ ہو رہی ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے میں کل ہی سارے نو پورا پہ گیا. لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب آپ کے مرنے کے بعد، او بھائی میں نے تو کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، میں نے اپنی زندگی میں ان فرقوں کو، ان کے بزرگوں کو وہاں پہ پہنچایا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اب قیامت والے دن جب نکلیں گے نا تو ان کو یہی ڈر ہوگا کہ کہیں سے رجز نہ سنائی دے کہ میرا نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. الحمدللہ. تو دوستو یہ تھی اس 1 کروڑ کی گاڑی کی آفر کی تفصیل. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیں. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں. اللہ حافظ.